बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। हम अपनी हिस्ट्री में देखें, तारीख़ इस्लाम की पढ़ें तो हमें ऐसे ऐसे हीरोज़ नज़र आएंगे जिनको पढ़ना, जिनको सीखना, जिनकी सीरत को ख़ास तौर पे डिस्कस करना और उस सीरत से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करना वो ज़रूरी भी है और हमें ज़िंदा भी रखता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें दुनिया के बाकी जो हीरोज़ आज के जिनको हम समझते हैं जो कि बिल्कुल भी हीरोज़ नहीं ज़ीरोज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशंस करते हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज भी होता है, लेकिन जो असल चीज़ है सीखने की, उसमें हम सीखने की बजाय हम उसको उसमें इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते उस हवाले से कि उनकी सीरत को पढ़कर अपने ज़िंदगी को रोशनास किया जाए। तो बस ये है कि करंट जो चीज़ें हमें साथ साथ होंगी हम कोशिश करेंगे क्लास में आपके साथ शेयर की जाएं। जैसा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के जो शहीद किया गया उनको ज़ुल्हिज्जा के आला स्टेज में किया गया था। तो इसी मुनासबत से हम आज उनकी सीरत को डिस्कस करेंगे कि आखिर उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी कि उनको इतना रुतबा दिया गया और उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी कि उनको खलीफा मुकर्रर किया गया, उनकी काबिलियत क्या थी, अल्लाह के रसूल के साथ उनका रिलेशन क्या था। हालांकि वो आप देखते हैं कि ज़माना जahलियत में वो ईमान नहीं लाए थे, यानी जब इस्लाम शुरू हुआ तो तब वो मुसलमान नहीं थे। हाँ ये है कि जब अल्लाह के नबी को नबूवत दी गई तो मक्का के अंदर तकरीबन 17 लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उनमें से एक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। बजाय इस्लाम लाने के ये इस्लाम लाने वालों के लिए रुकावट बनते थे। आप जानते भी हैं कि जब इनके बहनोई और इनकी बहन ने इस्लाम कबूल किया तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से डरा करते थे और वो कहते कि हम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बांधा भी, क्यों? क्योंकि हम इस्लाम लाए, मियाँ बीवी को रस्सी से बांध दिया था। ये हालात थे कि कमज़ोर ईमान वालों पर जुल्म भी करते थे, क्योंकि तब अल्लाह ने शऊर नहीं दिया था, तब ईमान नहीं था, तब नूर नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए, इस्लाम को इनके ज़रिए ताकत मिली, क्योंकि बहुत बहादुर थे और ज़माने जाहिलियत में तजारत करते थे और मुसलमान जब हुए तब भी तजारत किया करते थे, ताजिर थे, मालदार थे। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको हम डिटेल में देखें कि किस किस किन किन लोगों के साथ। यानी एक वाक़या जैसे है कि जब हिजरत की उन्होंने तो अयाश बिन अबी रबिया और हिशाम बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी अपने साथ लेकर गए। रास्ते में एक को मुशरिकीन मक्का ने रोक लिया, दूसरा आपके साथ निकला। जब वो भी पहुंचे नहीं थे तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उस शख्स के, उन्होंने आकर बताया कि तुम्हारी माँ जो है उसने तुम्हारी जुदाई की वजह से नज़र मानी है कि इस वक्त तक ना सर में तेल लगाएगी, ना कंघी करेगी, ना साए में बैठेगी जब तक तुझे ना देखे। ये बातें सुनकर जो सैयदना अयाश बिन रबिया हैं, इनका दिल जो है माँ की मोहब्बत के लिए भर आया और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अयाश, अल्लाह की कसम तेरी कौम का इरादा सिर्फ तुझे तेरे दीन से बाज रखना है, तुम इनसे होशियार रहो, इनके जंगल में ना आओ। अल्लाह की कसम जब जुएं तेरी माँ को तकलीफ देंगी तो वो खुद बहुत कंघी शुरू कर देगी और जब मक्का की गर्मी अपने पूरे जोबन होगी तो तेरी माँ खुद बहुत साय में चली जाएगी, इसे तुम वापस ना जाओ
اور وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے جانے دے، میرا وہاں مال پڑا ہے، میں بھی اپنا مال بھی لے آؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی طرف، اسلام کے سارنے کے لیے اتنا موٹیویٹ کیا کہ ہاں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں مال چاہیے نا، یہ میرا مال، آدھا مال تم لے لو، لیکن ان کے ساتھ مت جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کافی مال تھا، وہ تجارت کرتے تھے، ان کے پاس مال ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا آدھا مال آفر کیا کہ تم اپنے ایمان کو فتنوں سے بچاؤ۔ اب یہ وہی بندہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے خود لوگوں کو اسلام سے دور کرتا اور اسلام لانے والوں پہ ظلم کرتے، اور آج اسلام سے تھوڑا سا دور ہٹنے والے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا مال تک پیش کر رہے ہیں۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ اسلام لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ ایک اور صحیح روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یوں دعا کیا کرتے، اے اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ ایک بہادر طاقتور انسان کی ضرورت ہے، تو خیر ایمان لے آئے۔ وہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے وہ ایمان لے کے آئے تھے، اور قرآن ان پر اثر کیا، اور پھر ان کی جو سسٹر ہے ہاتھ باندھ کر ان کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئیں، پھر ان کو غسل کروایا، خیر وہ اسلام لے آئے۔ اسلام لاتے وقت ان کو کیا مشکلات پیش آئیں، اتنے بہادر تھے پھر بھی کہتے ہیں کہ بڑے خوفزدہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بڑے خوفزدہ ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص ابو عمر بن عاص ایک چادر ریشمی کرتا پہنے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا زمانہ جاہلیت میں ہمارے خلیف تھے۔ تو جب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے تمہاری قوم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو آس نے کہا تمہیں نقصان نہیں ہوگا، میں تجھے امان دیتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اب زیادہ بہادر ہو گئے، کہتے ہیں اپنے امان میں آ گیا۔ باہر نکلے تو آس باہر نکلا، لوگوں سے ملا، اس وقت مکہ کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آس نے پوچھا کس طرف رخ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا۔ آس نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے میں نے امان دیا۔ یہ سنتے لوگ واپس لوٹ گئے۔ تو بس آپ اس سے نا ہمیں بڑی باتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ جب آپ دل سے اللہ کے راستے پہ نکلنے کے لیے مادہ ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آپ کے دشمنوں کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام لائے نا تو جب اہل قریش کو آپ کے اسلام کے بارے میں نہیں پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا، مکہ پوچھا کہ مکہ والوں میں سے سب سے بڑا باتیں پھیلانے والا آدمی کون ہے، کہ جس کو ایک بات کا پتہ چلے تو پورے معاشرے کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان کو اس شخص کا نام بتایا گیا۔ اگلے دن اس کے پاس گئے تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی آپ کے پاس ساتھ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں چھوٹا تھا لیکن میں جو کچھ بھی دیکھتا یا سنتا اسے سمجھتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے جمیل، کیا تو جانتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، جلدی جلدی بھاگ کھڑا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے گئے۔ کہتے ہیں میں بھی اپنے والد کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، بلند آواز سے چیخا، اے قریش کے لوگوں، ایک اہم خبر لایا ہوں، سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ اس وقت اہل قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اس نے جھوٹ کہا، میں تو بے دین نہیں ہوا، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے، اللہ پہ ایمان لایا ہوں اور میں نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ ان پر چڑھ دوڑے اور ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں سورج جو ہے سر پہ آ گیا، دھوپ چڑھ گئی۔
عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، وہ سب آپ کے سر پر آ کھڑے ہوئے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو. اللہ کی قسم اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے. تو یہی بات دیکھیں کہ جب پہلی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. تو مشکلات ان کو بھی آئیں، بہادر پرسنالٹی تھے پھر بھی، اور خود لوگوں کو اپنے گلے لگایا کہ آؤ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں. پتہ تھا کہ میرا ایمان اب خطرے میں نہیں پڑے گا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو ان کی وجہ سے بہت طاقت ملی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے. کتنا مقام ہے اس انسان کا، اس ہستی کا، اس پرسنالٹی کا کہ اسلام کو عزت ملی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. اور جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کی ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، اتنی امپریسو پرسنالٹی زندگی میں کبھی کسی نے اتنا امپریس نہیں کیا جتنا ان کی ہسٹری نے کیا. ان کی ہسٹری کو ضرور پڑھنا چاہیے، ان کے کارناموں کو، ان کی سیرت کو. ایک تو ان کی سیرت ہے نا، ایک ان کا اخلاق ہے، ان کا تقوی ہے، ایک ان کی بہادری ہے، ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک ان کے کارناموں والی زندگی ہے، اچیومنٹس ہیں، جہادی. یعنی زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے آگے ہو کر کام کیا. سمجھیں کہ اسلام کے سمجھدار بندے تھے، بادشاہ. اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے چوز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا، ان کو سمجھ دی. بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جو آگے لگ کر، جو ایک بندہ ہوتا ہے نا آپ کے، جیسے آپ کے خاندان میں ایک بندہ ہوتا ہے جو آگے لگ کے کام کرتا ہے، پھر اس میں بتاتا بھی ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہا ویسے کرتے ہیں، اور کچھ اس کے اندر ان کو لگے کہیں پہ کہ یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنا مشورہ ضرور دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو مشورے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو اہمیت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. ابھی ہم کچھ واقعات پڑھتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ سے یہ تذکرہ شروع کرو، کیونکہ قبول اسلام دین، ان کا اسلام قبول کرنا دین کی نصرت تھا، اور ان کی خلافت اسلام کی فتح تھی. پھر اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو جنت کی خوشخبری ہو. آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگ کفر کر رہے تھے. آپ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر لڑے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو پر قاتلانہ حملہ ہوا نا، اس وقت ایک نوجوان جب آپ رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو اس نے بھی یہی کہا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امیر المومنین، آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو اللہ کی رسول کی رفاقت حاصل رہی، آپ نے ابتدا میں اسلام قبول کیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، پھر آپ نے زبردست عدل و انصاف قائم کیا، پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی. تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو ایک غلبہ، طاقت، عزت اور بہادری عطا کی. اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا. ہجرت کر کے مدینہ گئے. ہجرت کا واقعہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی. ایک پوری جماعت تھی. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں جا کر پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب اسلام کی ریچولس پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے، اب تو ہم کھلم کھلا اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کو اذان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور یہ ایک مشکل پیش آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. کچھ صحابات نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ نصارہ کے نقوس کی طرح ایک نقوس بنا لیتے ہیں. بعض نے کہا یہودیوں کے بغل کی طرح ایک اس میں پھونک مار کے مسلمانوں کو بلایا جائے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یہ بھی بخاری میں ہی روایت ہے، کہ تم ایک آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے جو نماز کی اطلاع دے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے پسند آئی اور فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو. پھر اسی طرح اللہ نے اذان کا بھی حکم دیا. ایک طرح سے انہوں نے یہ رائے دی. قرآن کی اکثر جو آپ دیکھیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کے کچھ احکامات نازل ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی اور ساتھ ہی اس پر اللہ کا حکم نازل ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا, صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ میری 3 باتیں بالکل اللہ کی وحی کے مطابق ہوئیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں میرے ساتھ موافقت کی. پہلی بات کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کیا. اور دوسری بات کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اگر آپ امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل کر دی. کہتے ہیں تیسری بار جب مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے سرزنش کی ہے, یعنی مطلب جیسے ناراضگی تھی, تو ان کے پاس کیا, ان سے کہا, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ تم باز آ جاؤ, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو یعنی اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں عطا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا اے عمر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے جو تم نصیحت کرنے آئے ہو. اس وقت کہتے ہیں کہ میرے کہنے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. سورۃ تحریم آیت 5 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وأبکار. کیا مطلب؟ اس کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے بدلے سے تم سے بہتر بیویاں عطا کرے, جو اسلام والیاں ہوں, ایمان والیاں ہوں, اطاعت والیاں ہوں, توبہ کرنے والیاں, عبادت کرنے والیاں, روزہ رکھنے والیاں, شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں. تو اس بات پر بھی عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اور پھر اور بھی بہت سے واقعہ ہیں منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی قمیض دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں اور آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا, فرمایا مجھے خبر دے دینا میں جنازہ پڑھا دوں گا. آپ جب اس نے آپ کو اطلاع کی کہ آپ نے اس کی جنازہ پڑھانا ہے, آپ نے جب نماز جنازہ پڑھانا ہے اور آپ نے ارادہ بھی کیا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیچھے سے کھینچ لیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا. حالانکہ کسی کے ذہن اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ منافقین کا نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا گیا ہے یا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نا اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا سورۃ توبہ میں کہ میں ان کے لیے بخشش مانگوں یا نہ مانگوں. ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں 70 بار بھی بخشش مانگوں گا تو میں ان کو نہیں بخشوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی. جب جنازہ پڑھا دیا آیت نازل ہوئی, سورۃ توبہ آیت 84 ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, کہ منافقین میں سے جب کوئی مر جائے تو آئندہ کبھی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کو کھینچا بھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ کی بات سے مسکرا دیے اور کہا پیچھے ہٹو, اور نماز جنازہ پڑھا دیا. اور ساتھ ہی پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آیت نازل ہو گئی. یعنی یہ ان کا شعور ہے
یہ ان کی سمجھ ہے، دور اندیشی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. آپ پوری ہسٹری دیکھیں اسلام کی، جو کوالٹیز، جو منفرد باتیں ان کے اندر ہیں، کسی کی سیرت میں بھی نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی ایک منفرد خصوصیات ہوتی ہیں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ، میں کل جب ان کو پڑھی تھی تو مجھے لگا کہ جیسے ایک سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کا، اور وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا بتاتا ہے اگر کبھی ان کو لگے کہ لیڈر یہاں پہ تھوڑا سا دوسرے معاملات کو نہیں دیکھ رہا اور نرم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ نرم تھے اور بہت زیادہ پولائٹ تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. جو ایسا بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب اپنی طرف سے، اپنے اخلاق سے. تو عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے نا اصول پرست بندے تھے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان کی عادت ایسی تھی، اسی وجہ سے تو اتنا کام انہوں نے کیا. جو اصول پرست بندہ ہوتا ہے نا، عدل و انصاف پر قائم رہنے والا، تو عدل جو کرتا ہے اس کی وجہ سے تکلیف لوگوں کو ضرور ہوتی ہے. خیر، اسی طرح بدر کی قیدیوں کے بارے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو ہے اس سے موافقت کی گئی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کچھ قیدی گرفتار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی اور خاندان ہی لوگ ہیں، تو میری رائے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو جو ہے نا معاف کر دیا جائے اور ان کو آزاد کر دیں، تاکہ اس فدیہ سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن حطاب آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میری رائے ڈیفرنٹ ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کی، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیجیے تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دیں. فلاں جو میرا عزیز ہے اس کو میرے حوالے کیجیے، میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ لوگ کفر کے سرگنے اور سردار ہیں، تو ان کو سطح ہستی سے ہی مٹا دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کیا اور میری، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری رائے کو نظر انداز کیا. کہتے جب دوسرے دن صبح ہوئی میں ان کے پاس آیا تو دونوں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا اللہ کی نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں میں بھی رہوں. یعنی یہ چیز بڑی مجھے خود بھی پسند آئی کہ صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جس کنڈیشن میں وہ اس کنڈیشن میں چلے جائیں. اگر وہ رو رہے ہیں، ان پر خشیت تاری ہوئی ہے، تو ہم بھی روئے. کہنے لگے کہ مجھے بتائے تو صحیح، اگر مجھے رونا نہیں آ رہا تو میں آپ کی طرف دیکھ کے رونے والا منہ ہی بنا لیتا ہوں، بتائے تو صحیح کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس فیصلے کی مشاورت کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کی فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھے دی. اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک درخت کے پاس وہ بیٹھے تھے. آیات نازل ہو گئی. آیات کیا تھی؟ سورۃ انفال کی 67 سے 69 تک. کہا اللہ نے کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کس کے ہاتھ قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی باتیں نہ ہوتی جو پہلے تو طے ہو چکی ہے تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا، یعنی جو مال غنیمت حاصل کیا. یعنی اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اس بات پر کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے مال غنیمت لے کر. تو یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی نا، اللہ کی بھی وہی رائے تھی، اس پر آیات نازل ہوئی. تو کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پسند کرتے تھے. اسی لیے آج جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں نا ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے بہت زیادہ. جو ان کو ڈیٹیل میں پڑھتا ہے وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس قدر خوبصورت پرسنالٹی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت کام بھی پھر ان سے لیا. ان کو قرآن کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہوتا تھا. جو واقعہ نزول ہوتا آیات کا اس کے بارے میں بھی کافی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی. آیات کے نزول کا سبب بھی بنتے تھے
ایک دفعہ کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، بحث و تکرار کر رہے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی اور کام نہ بھی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا بولا اسلام لانے کے بعد میں مسجد حرام کی خدمت کے علاوہ کوئی اور کام نہ بھی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا کہنے لگا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو تم کہہ رہے ہو ان دونوں کاموں سے بہتر اور افضل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اپنی آوازیں بلند نہ کریں، بحث و تکرار نہ کریں، انہیں ڈانٹا اور فرمایا جمعہ کے دن ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر آوازیں بلند نہ کیا کرو، میں جمعہ سے فارغ ہوں گا، رسول اللہ سے اس معاملے کے متعلق دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، اور اپنی کوئی رائے پیش نہیں کی۔ اور پھر اسی موقع پر آیات نازل ہوئی، سورۃ توبہ 19، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ۔ تو یعنی معاملات بہت زیادہ غور و فکر کر کے کیا کرتے تھے، اور پھر بعض آیات کی تفسیر بھی انہوں نے کی، ایسی تفسیر کہ جو کسی اور کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہت بہتر طریقے کے ساتھ انہوں نے بعض آیات کی تفسیر جو ہے کی۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نا ڈیٹیل میں پڑھنے کا تو ایک ایک بات جو انہوں نے قرآن کے حوالے سے کہی وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، اللہ کے رسول کی صحبت کمپنی کتنی پسند تھی۔ یہ بخاری میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کی تعلیم، کسی کی خیر خواہی و رہنمائی اور علم کے حصول میں کسی موقع پر بھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید، اور ہم بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، اور یہ مقام مدینہ کی بلندی پر واقع تھا۔ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری جایا کرتے تھے، ایک دن وہ آتا ایک دن میں، جس دن میں آتا اس دن وہی وغیرہ کی ساری خبریں میں اسے بتاتا، جس دن وہ آتا تو وہ بھی ایسا کرتا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو بس جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو چدراہٹ کا شوق ہوتا ہے اور عاجزی نہیں ہوتی، عاجزی بہت زیادہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کے اندر۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑے پرسر شخصیت اور باروب شخصیت تھی، اگر ان کے زہد و تقوی کی بات کریں نا تو ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور لہجے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی حفظ بھی کرتے اور ان کے میننگز پر غور و فکر بھی کرتے، تدبر بھی کرتے، غور و فکر اور تدبر کرنے میں حریص تھے۔ اسی لیے تو تفاسیر ایسی انہوں نے کچھ آیات کی کہ جو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسا کہ ایک آیت میں پڑھی تھی کہ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ اللہ کس کو بتا رہے ہیں، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اور بہتر جانتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، کہنے لگے تم یہ کہو ہاں کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے لیکن آپ کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوگی۔ کہتے عبداللہ بن عباس کہنے لگے امیر المومنین اس کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہو ہے میرے بھتیجے۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کیسا عمل؟ کہنے لگے کہ کسی بھی نیک عمل کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال اس دولت مند شخص کے عمل کی ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ نافرمانی والے کام کرنے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر ہمیں ایود احدکم ان تکون لہ جنہ کی تفسیر یہ نہیں لگتی، لیکن انہوں نے غور و فکر تدبر کے ساتھ یہ بات بتائی کہ یہ اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز دی، نیکیاں کرتا تھا، شیطان اس کے پاس آیا، نافرمانیاں کی اور اب اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو یہ تفسیر کیسے کرتے تھے؟ تدبر سے،
تو تدبر کون بندہ کرتا ہے؟ جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، جس کا دنیا کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا انوالو نہیں ہوتا، جس کی پریورٹی سیکھنا 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 ہوتی ہے. تو وہ پورا سر پرسنالٹی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، عزت بھی ان کی بڑی تھی، چدراہٹ بھی بڑی تھی، لیکن علم کا وہ شوق تھا، غور و فکر کرنے کا وہ شوق تھا. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حشام بن حکیم کو نماز میں سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنا. کہتے ہیں میں نے غور سے سنا، کچھ الفاظ ویسے پڑھے تھے دوسرے طریقے سے جو مجھے نہیں، میں نے اس طریقے سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے. کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کیا، کہ یہ قرآن کو بدل کے پڑھے. میرا دل تھا کہ میں نماز میں ان پر حملہ کروں، کو چپ کروا دوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو غلط بات برداشت نہیں کر پاتے. کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان کو کھینچا اور کہا کہ یہ صورت آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، ایسے تو نہیں میں نے سیکھی اور میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے پڑھائی نہیں. وہ کہنے لگے تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی سکھائی ہے. دونوں میں ایک تھوڑا سا اختلاف آ گیا، دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے سکھائی ہے. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت جیسے خشام نے پڑھی، ان کو کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں. انہوں نے پڑھ کے سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صورت ایسے ہی نازل ہوئی ہے. عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے تو مجھے دوسرے طریقے سے سکھائی تھی. انہوں نے پڑھ کے سنائی عمر بن خطاب نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اللہ نے ایسے ہی نازل کیا. کنفیوز ہو گئی. کہا یہ بات یاد رکھو کہ قرآن 7 قرات میں اترا ہے، لہٰذا ان سے جو قرات تمہارے لیے آسان ہو اس کے مطابق پڑھ لو. تو قرآن میں کوئی مسٹیک برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بندے تھے کہ غلطی دیکھ کے چپ رہنے والے نہیں تھے، غلطی دیکھ کر بتانے والے، اصلاح کرنے والے. اللہ نے ان کو وسیع علم عطا کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا، اپنے ناخنوں پر میں دیکھنے لگا سیرابی. پھر میں نے وہ پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا علم. تو ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں پر سیاست کرنے کا علم ہے. اچھے پولیٹکس تھے، بہت اچھے. اگر کسی نے حکومت چلانی ہو نا، حکومت بہتر طریقے کے ساتھ، تو عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی ان کو ایک بشارت دے دی گئی کہ وہ علم میں آگے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. آپ جب تک مجلس سے نہ اٹھتے تب تک وہ بھی نہیں اٹھتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ جمعے کے دن لوگ تجارتی قافلے کو دیکھ کر چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر وہاں دیکھ کر کچھ لوگ چلے گئے نا. پھر سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی جو آپ پڑھتے بھی ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ دے ہو تو آپ تجارت نہیں کر سکتے. تو وہ وہاں پہ ہی رہے. پھر عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ نے آپ سے عرض کیا جیسے بندہ کسی سے محبت کرتا اور ہاتھ پکڑ کے سے کہتا ہے نا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سوائے میری جان کے. اللہ کے رسول نے کہا عمر، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کی قسم یقیناً شیور آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کہا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا.
تو جب تک ہم اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ بھی محبت نہیں کریں گے نا، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم ایمان میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے جہادی میدانوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں غزوہ احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، غزوہ تبوک، چھوٹی چھوٹی جو جنگیں تھیں، سب میں عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ بلکہ غزوہ احد کا ایک واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے مسلمانوں سے پوچھا، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، کہا کیا اس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چپ، بولنا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا چپ کر جو، بولنا نہیں، کنفیوز رہنے دو اس کو۔ پھر کہا خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ یعنی لوگوں کے مائنڈ میں یہ ترتیب خود ہی بنی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو نا کوالٹی سے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک ذمہ داریاں سنبھالی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے، پھر یہ اس سے کم ہے، تو اتنی ہی لوگوں کے مائنڈ کے اندر وہ مقام اور رتبے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہی شروع ہو گئے۔ بہت سے لوگ اس چیز سے اختلاف بھی کرتے ہیں نا کہ اچھا پہلے اس کو کیوں نہیں چوز کیا گیا، دوسرے نمبر پہ کیوں ہے، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ تو یہ معاملات ہمیں دیکھنے چاہیے کہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہی یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بننا شروع ہوا تھا اور اللہ نے یہ بنایا اللہ کی طرف سے۔ تو اس چیز کو ہمیں اس چیز کے اندر کوئی اپنا بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، عمر بن خطاب کا پوچھا تو مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا، تو کہنے لگیا وہ ابو سفیان یقیناً سب قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکے، کہنے لگی اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ یعنی اس کو جواب دے دیا، بہادری کا جو ہے نمونہ پیش کیا۔ سب مارکوں میں آگے آگے رہے اور بہت سے لوگوں کا ساتھ انہوں نے، اگر ان کی مطلب اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر دیکھا جائے جو انہوں نے جنگیں کی تو بہت بہادری کے ساتھ آگے آگے ہو کر آپ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور کچھ جنگوں کے واقعات تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ رسول اللہ حدیبیہ کے بعد جب واپسی جب ہونے لگی تو اس وقت یعنی ڈر بھی بہت زیادہ تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ان کی ناراضگی کا۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کو سفر میں جا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ نے آپ سے کچھ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے اپنی اونٹی کو تیز دوڑایا، مجھے اب ڈر تھا کہیں میرے متعلق کوئی آیت نازل نہ ہو جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تبھی خاموش ہوتے تھے جب کوئی آیت نازل ہونی تھی۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، عمر کہاں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا۔ کہتی ہیں ڈرتے ڈرتے میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کو سلام کیا، سلام کے بعد آپ نے مجھے فرمایا گزشتہ رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کہ نبی کیا یہ صلح فتح مبین ہے؟ تو آپ نے کہا جی۔ آپ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور لوٹ آئے، لیکن ڈر تھا کہ کہیں یہاں سے ایک چیز جو سمجھنے کو ہمیں ملتی ہے